जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, इसको हिस्ट्री में दो तीन तरीक़ों से एक्सप्लेन किया गया है। एक कहा जाता है मोस्ट ट्रस्टेड एलाई, मोस्ट सैंक्शनड एलाई एंड मोस्ट एलाइड एलाई। ट्रस्ट भी हम पे है रहा है, सैंक्शन भी हम हुए, और सबसे ज़्यादा अलायंस भी हमारे साथ ही अमेरिका ने बनाए, कोल्ड वॉर एंड देन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। जब से पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत आई थी, अमेरिका और किसी वेस्टर्न लीडर ने पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं किया था। लेकिन आज अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, कॉल नहीं की। ये जो ख़त है, मतलब ये ज़रूरी था। अगर पाकिस्तान को ये ख़त भी ना आता तो उन्होंने समझना था लो जी, बात ही कोई नहीं है। सो लुकिंग एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो ही वांटेड टू टॉक विद बाइडेन साहब। ही पुट अ रिक्वेस्ट, बाइडेन साहब ने लिफ्ट ना कराई। उसका फिर प्रॉब्लम ये हुआ उसके बाद कि इमरान खान साहब बिफर गए, और इमरान खान साहब ने कहा कि भाई अब नहीं, अब नहीं, अब जो है वो इसका जवाब जो है मैं आपको जलसे जुलूसों में दूंगा। तो वही हुआ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो उन्होंने सीधा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मुझे तो भाई इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है और मुझे फारग इन्होंने कराया। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या बाइडेन साहब उस वक्त फ़ोन पे बात कर लेते, तो एक ताल्लुकात बना लेते, तो शायद पाकिस्तान के अंदर ये जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स पब्लिक के अंदर आया, ये ना आता। सो ये एक इसका एक बैकग्राउंड है। सो अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो ऑलरेडी डाउनग्रेड कर चुका हुआ है। उसकी यही वजह है कि जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, कोई भी सेक्रेटरी लेवल, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, इस लेवल का कोई भी बंदा पाकिस्तान नहीं आया। हाँ, पाकिस्तान से गए हैं लोग वहाँ पे और उन्होंने अच्छा वेलकम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। जनरल बाजवा को बहुत अच्छा वेलकम किया गया, जनरल आसम मुनीर को बहुत अच्छा वेलकम किया गया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलते रहे अच्छे तरीके से। लेकिन वो जो था ना आना, उन्होंने कहा वो हम सॉरी, हम नहीं आएंगे, क्योंकि आने से मुराद बहुत कुछ होता है। सो अमेरिकी सदर या अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी हर जगह नहीं जाते, वो उनकी जगह होती हैं। इंडिया तो हर वो दूसरे महीने आए होते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। एक वक्त था कि जैसे वो कहते हैं ना, इंडिया, स्टीफन पी कोहन एक अच्छे अमेरिकन स्कॉलर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, द आइडिया ऑफ इंडिया, आई थिंक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की उन्होंने बुक्स लिखी। तो वो कहा करते थे कि पाकिस्तान इज़ एन एलाई, इंडिया इज़ ए फ्रेंड। सो इंडिया दोस्त है और पाकिस्तान क्या है, अलाय है। अलायंस है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अलायंस है, कल नहीं है, उड़ा देंगे, परसों आपकी ज़रूरत पड़ेगी साथ में ला लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं, साइड पे कर देंगे। ये कौन सी बात है। सो अब ये कहा जाता है कि दिस इज़ अ न्यू ईरा ऑफ इंडिया एंड यूएस रिलेशंस। सो आप पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिससे वो वन कैन बी यू नो। और वो आप ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के उन लोगों से मिले, कंसर्न क्वार्टर्स से मिले, तो ये कहा जाता है कि आज भी जीएचक्यू एंड पेंटागन के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट एंड फॉरेन ऑफिस जो है वो उस तरह नहीं कनेक्टेड जिस तरह शायद होना चाहिए। सो कई दफ़ा अमेरिका के हवाले से ये बात आती है कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन अमेरिका भी प्रेफर करता है कि वो जीएचक्यू से बात करे। उसकी वजह यह है कि बिकॉज पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उसने अपने आप को इतना गैर अहम कर लिया हुआ है, इतना कमज़ोर कर लिया हुआ है कि वो समझते हैं कि भाई इनकी तो अहमियत ही कोई नहीं रह गई। सियासतदान आपस में इतना लड़े, इतना लड़े, इतने कमज़ोर हो गए कि दुनिया ने जो मेजर पार्टनर बना लिया वो फ़ौज को बना लिया। सो अगर फ़ौज को ये पार्टनर नहीं बनाते तो ज़ाहिर बात है वो सियासतदानों पे रिलाय नहीं करते, बिकॉज उनको पता है फ़ौज से जो कमिटमेंट होगी वो कमिटमेंट पूरी होगी। सियासतदानों का कोई पता नहीं, ये तो अपनी बेल करवाते रहते हैं, अपने फ़ायदे लेते रहते हैं, उठाते रहते हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या करना है। सो एक बड़ी रैशनल चॉइस है इसमें, कोई ये नहीं है कहा जा सकता कि कोई ऐसी कोई इंडिया जो है, अमेरिका जो है वो कोई अजीब सोच रहा है। ठीक है जी।
اور یہ جو جسے آپ نے پہلا کوارٹر جو 21 سینچری کا رہا ہے نا، اس نے انڈیا یو ایس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اکنامک پارٹنرشپ شروع ہوئی، اور جسے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی کافی دفعہ وزٹ کیا، ابھی 2023 میں وہاں گئے ہوئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم تو اٹس بن لانگ ٹائم وائٹ ہاؤس پہنچے ہوں گے، اور جو ٹرمپ کے دور میں پہنچے، میں اس کو پہنچنا نہیں سمجھتا، وہ بڑا پاکستان نے بڑا نیچے لگ کے، خبریں تو یہ بھی ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی بندے شخص تھے زلفی بخاری صاحب، انہوں نے پتہ نہیں جیرڈ کشنر سے کیا راستہ جوڑا، اور جیرڈ کشنر نے وہ ملاقات کرائی، کئی کہتے ہیں محمد بن سلمان نے وہ ملاقات کرائی، کوئی کچھ کہتا، تو یہ تو کوئی ملاقات کرنا نہ ہوئی، کیونکہ پاکستانی پولیٹیشینز اس کو اس چیز میں استعمال کرتے ہیں۔ جب امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے امریکہ سے ہماری دوستی ہے، پی ایم ایل این کہتے ہیں نہیں ہم بھی اچھے ہیں، عمران خان آیا تھا وہ بھی اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا پائن ساڈے بھی اچھے تعلقات نے، ایڈی کو گل رہی نہیں ہے جی تسی سمجھ رہے ہو۔ سو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو کیا۔ سو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں جو خط آیا ہے، اگر آپ اس خط کو تھوڑا پڑھیں تو وہ خط از اباؤٹ دا پارٹنرشپ دونوں ملکوں کے درمیان، اور یہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے بڑی اہم ہے، اور عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امریکہ کی پاکستان کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کی، اٹ مینز کہ یہ جو ساتھ آپ کے ملک کے ارد گرد دہشت گرد رہتے ہیں ان پہ ہم نے مل کے قابو پانا ہے، اور اس لیے دنیا میں سو ہماری جو پارٹنرشپ ہے وہ اس لیے بڑی اہم ہے کیونکہ لارجلی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو پاکستان کے ساتھ دوستی ہے وہ سیکیورٹی سینٹرک ہے، اور ہم کبھی بھی اس کو ٹرانسفارم نہیں کر سکے۔ امریکہ بڑی اپرچونٹیز پاکستان کے لیے نکالتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات ماننی پڑے گی۔ ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی امریکہ کو بیچتے ہیں، ہماری تقریباً 22% ایکسپورٹ بھی امریکہ کو جاتے ہیں، ہمارے بزنس مین کی ایکسیس بھی امریکہ کی منڈیوں تک ہے، لیکن ہم اس اکنامک کو ریلیشن میں ٹرانسفارم ہی نہیں کر سکے۔ جس طرح انڈیا کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، یا جس طرح گو کہ پاکستانی بہت سارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر، بہت بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جناب ایک تو اس چیز میں ہمارا تعلق ہے، دوسرا ہیلتھ سیکیورٹی، اکنامک گروتھ اور ایجوکیشن فار آل، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک پاکستان اور امریکہ کا گرین الائنس فریم ورک ہے، اور کلائمیٹ ریزیلینس اور اس طرح کی چیزیں، اور سسٹینیبل ایگریکلچر، واٹر مینجمنٹ، کیونکہ یہ ایگریکلچر واٹر مینجمنٹ میں امریکہ نے کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، گرین الائنس میں بھی امریکہ نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہ فلڈز کے حوالے سے، اور ہیومن رائٹس اینڈ جو اس کی بات کی ہے، یہ جو انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر عمران خان کی پارٹی شور ڈالتی ہے، یہ اس کو وہ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس اس کانٹیکسٹ میں کہہ دیں آپ، اور کیونکہ وہ ان کے ساتھ وہ کافی زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ روتے ہیں، جیسے اگلے دن جسے وہ بولتے ہیں نا، جسے بولتے ہیں کہ دا پوائنٹ از کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی اور کہ جو پاکستان ہے اس کی کیونکہ بڑی تعداد امریکہ میں رہتی ہے، بہت بڑی، جسے پاکستانی ڈیاسپورا کہتے ہیں، وہ جناب وہاں پہ جا کے تو کانگریس مین کو دیتے ہیں، فنڈ کرتے ہیں، کانگریس مین جا کے کانگریس میں جناب ٹک 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 بولتے ہیں اور کہتے ہیں پائی جان جڑے بندے نے انہوں پھڑو۔ وہ جس طرح وہ کانگریس مین کیا نام تھا، شرمن، ایڈورڈ شرمن کے کیا شرمن کیا تھا، شرمن صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جو امریکی سفیر ہے پاکستان کے اندر وہ جائے اور جیل میں عمران خان کو ملے۔ اب یہ امریکی سفیر کا کام تھوڑا ہی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا جو پولیٹیکل کلچر اور وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ سو یہ جو ہیومن رائٹس ہے اس کی جو کانٹیکسٹ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے اور کوئی نہیں بنتی اس میں، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ذرا ہیومن رائٹس کا بھی تڑکا لگا دیں تاکہ لوگ تھوڑے خوش ہو جائیں کہ ہاں جی بھائی جان یہ چیز جو ہے وہ ہے۔ سو بہرحال یہ امریکہ کے جو سفیر ہیں اس وقت اسلام آباد میں، ڈونلڈ بلوم بڑے ایکٹیو ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، بڑے اسٹیک ہولڈرز کو ملتے ہیں، گلگت بھی گئے ہیں، بلوچستان میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، اینڈ بہت سارا کام کر رہا ہے۔ ایٹ ٹائمز لگتا ہے یہ کہ امریکہ کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، اٹ ورکس ایز اے فل فلیج ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کر رہی ہے، بیکاز ان کی پارٹنرشپ بہت بڑے پیمانے میں ہے پاکستان میں، اینڈ اکراس دا بورڈ آل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہے،
اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی، انٹرفیتھ، اس کے بعد ہیومن رائٹس کے ایشوز، میڈیا، ایگریکلچر، انڈسٹری، آپ یو نیم اٹ اینڈ دے آر ان ٹو اٹ، بیکاز دے بلیو اٹس اے بگ کنٹری اینڈ انگیجمنٹ زیادہ ہے. لیکن انڈیا کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. انڈیا جس لیول پہ چلا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ صرف ان کا جو ڈیفنس کی دیکھ لیں، 2+2 دیکھ لیں. ون آف دا موسٹ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے 21st سینچری کی، یہ جو انڈیا کی ہے. اور انڈیا وہ ملک ہے جس کے بارے میں امریکہ خود کہتا ہے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہ امریکہ بھارت کی جو رائز ہے اینڈ ایز این ایمرجنس ایز اے گلوبل پاور اس کو سپورٹ کرتا ہے. اچھا وہ کیوں کہتا ہے؟ یہ دو چیزیں. ون، انڈیا ہیز این ایسپریشن، they have the will, and third, they need a partner in this part of the world. They have Europe میں ان کے پاس یورپین ممالک بہت ہیں، لیکن in this part of the world وہ جو لیڈنگ جو گلوبل پاور ہے وہ اسی لیے، وہ اگر گلوبل پاور نہیں کہیں گے تو how they will engage with India in Africa, in Asia Pacific, in Indo-Pacific کیسے ڈیل کریں گے؟ سو ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا ایز اے میجر گلوبل پاور ہے اینڈ انڈیا ہیز این انٹینٹ فار دیٹ ایز ویل. So for example 2+2 ministerial dialogue ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ مزے کی بات بتاؤں، what I noticed recently that امریکہ نے انڈیا کے ساتھ جو 2+2 ministerial dialogue ہے اس میں تھوڑی بریک ہے، جیسے کوارڈ کی ڈسکشن میں بریک ہے. کیوں؟ بیکاز انڈیا جو ہے وہ اس تعلق کو استعمال کر رہا تھا فار اٹس پولیٹیکل پرپسز. سو ان کو یہ سمجھ لگا کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے یہ اس طرح کی چیزوں کو فار ایز اے استعمال کر سکتے ہیں. سو دے ڈڈنٹ وانٹ ٹو گیو. سو دیکھیں انڈیا از این امپورٹنٹ پارٹنر، بٹ امریکہ انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج نہیں دینا چاہتا کہ امریکہ کی ایک سیاسی جماعت کو کہ وہ ہمارے ساتھ دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا ہمیں پبلک کے سامنے بیچے اور الیکشن جیتے. گو کہ نریندر مودی اٹ سیلف از اے ویری پاپولر لیڈر، ہی ڈزنٹ نیڈ مے بی دیٹ وے. اور جو پچھلے 8-9 سال کا 9.5 سال کا ایک جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے نریندر مودی کا ان ڈیلنگ ود امریکہ اینڈ دا ویسٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ 4 مہینے میں کوئی بہت فرق ڈال سکتا. لیکن ایون دین جیسے 26 جنوری کو بائیڈن صاحب کو بلانے کا مقصد ہی یہ تھا، وہ نہ آئے، چلو فرینچ کو بلا لیا، اٹس فائن. لیکن یہ 2+2 جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ہے. اور صرف کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہے انگیجمنٹ ہے، ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. گرین الائنس، سسٹینیبل ایگریکلچر، کلائمیٹ ریزیلینس، اور آپ فلڈز آئے اس میں ہمارا آپ کے ساتھ تعاون ہے، ہیومن رائٹس پروگرس، ٹھیک ہے جی. اور باقی یہ ہے کہ ہمارا تعلق ضروری ہے کیونکہ اپنے لوگوں کو بچانا ہے، سب لوگوں کو بچانا ہے. انڈیا کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک تو 2+2 ہے وچ از ناٹ ود پاکستان. ڈیفینس اینڈ سیکورٹی میں آ جائیں، ایک انڈسٹریل کوآپریشن ہے، کو ڈیولپمنٹ، کو پروڈکشن، کیپیبلٹی. پھر دین اسی سال اس سال نہیں، پچھلے سال 2023 میں انڈیا نے جو GE-F414 انجن ہے، اب اس کی جو کو پروڈکشن ہے وہ انڈیا میں ہوگی. پاکستان کے ساتھ تو ڈیفینس سیکورٹی کا کوئی کوآپریشن نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ جو کوآپریشن ہے وہ یہ القاعدہ، TTP، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے والا. ان چیزوں میں کوئی کوآپریشن نہیں ہے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی میں. سو پاکستان از ان اے ویری ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن وین اٹ کمز ٹو این انڈسٹریل اینڈ جو پروڈکشن ہے، کو ڈیولپمنٹ، کو پروڈکشن ہے انڈسٹریل کوآپریشن کے اندر. اینڈ دین ایجوکیشنل سیریز ہیں جس میں آپ لمبی تعداد میں ڈیفینس انڈسٹریز کے حوالے سے اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے، ڈیفینس پالیسی گروپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ صرف ایک میں نے آپ کو ایک پیرے میں جو بائیڈن نے بتا دیا ہمارا کیا تعلق ہے. یہ میں آپ کو انڈیا اور امریکہ کا ڈیفینس کا بتا رہا ہوں. دین اٹ کمز ٹو دا کلین انرجی. دونوں ملکوں نے ایک ایمبیشیس ٹارگٹ رکھا ہوا 2030 کا، کلائمیٹ ایکشن اینڈ کلین انرجی، ٹھیک ہے جی. یہ پھر دین منرل سیکورٹی کوآپریشن ہے دونوں ملکوں کا. منرل سیکورٹی کوآپریشن پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کوآپریشن کیا ہوتا ہے، بیکاز یہ سارے کے سارے جو لیتھیم اور باقی دنیا سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی ہیں تاکہ وہ انڈیا آئے اور انڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کو ہیلپ اینڈ بوسٹ کیا جا سکے کلین انرجی کے حوالے سے گولز اینڈ منرل سیکورٹی پارٹنرشپ. اور دین ایمرجنگ رینیوبل انرجی ٹیکنالوجی ایکشن پلیٹ فارم ایک موجود ہے دونوں ملکوں کا. اور جسے وہ کہتے ہیں نا لیب ٹو لیب کولیبوریشن بڑے پیمانے پہ جناب. ایک جسے کہتے ہیں رینیوبل انرجی میں جو ٹیکنالوجیز اور سسٹمز ٹرانسفرز کرتے ہیں.
اور اسی طرح اسٹریٹجک کلین انرجی پارٹنرشپ ہے، کلائمیٹ ایکشن ہے، اور یہ چیزیں. پھر دین اسپیس میں آ جائیں. میں آپ کو حیران ہو جائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت تھا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی یہ چاہتے تھے کہ انڈیا اسپیس پہ اپنی اسپیس پہ بھیجے، اسپیس پہ جائے، اور تمام سارک ممالک جو ہیں ان کے اوپر جھنڈے لگے ہوں اور ہم سارا ساؤتھ ایشیا کٹھے گرو کریں. دیٹ یوز ٹو بی دا مائنڈ سیٹ آف دا انڈین لیڈرشپ نریندر مودی کا وین ہی ٹوک اوتھ. مجھے کسی نے یہ چیز جو ہے آئی ریڈ اٹ سم ویئر کہ نریندر مودی چاہتے تھے. آج دیکھیں انڈیا اکیلا امریکہ کے ساتھ مل کے اسپیس میں کتنے بڑے پیمانے پہ کام کر گیا تو اسی یہ تھلے رول دے پھرنے. اور وجہ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انڈیا کے نال ڈائلاگ کم ہی نہیں کرنا. ہم نے ان سے ملنا گلنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ انگیج ہی نہیں ہونا. سو یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں آپ کو صرف اسپیس کی بات بتا رہا ہوں. اب صرف اسپیس پہ بڑا وہ اپنا انہوں نے اسپیس پروگرام اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے، کوڈ اسپیس ورکنگ گروپ بھی رکھا ہوا ہے. سو امریکہ کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے. سو انہوں نے بہت ساری چیزیں بہت سارے پلیٹ فارم میں ڈال دی ہے تاکہ جو آپ کا اگلا پارٹنر ہے، الائے ہے، اس کے منہ میں پانی رہے کہ ہاں مجھے یہ بھی مل جائے گا، مجھے یہ بھی مل جائے گا، میں نہ بھی لاب جانا، میں نہ بھی لاب جانا. دین پھر ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہے امریکہ یو ایس کے ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز میں، آسیان میں ہے، G20 میں ہے، یورپ میں، اور پتہ نہیں کدھر کوڈ میں دیکھ لیں، انڈو پیسفک اکنامک فریم ورک دیکھ لیں. ان چیزوں کے اندر سپلائی چین ایگریمنٹ ہیں. پھر ایک انڈین اوشن ریم ایسوسیشن ہے، امریکہ اس کا ڈائلاگ پارٹنر ہے. مطلب نیکسٹ لیول کی بات ہے. آپ یہ چیزیں دیکھیں. اور اس وقت تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ انڈین اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں. ایون کہ چائنیز اب کم ہو گئے ہیں بیکاز وہ جو امریکنس کہتے ہیں نا ڈی رسکنگ، وہ ڈی رسک میں وہ چائنا کی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں یہ آئیں گے، یہ پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ ہماری ٹیکنالوجی نہ نال لے جائیں، ہماری وہ چیزیں. تو انہوں نے آج کل ان کو ڈی رسک کیا ہوا ہے. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو انڈین ڈیاسپورا ہے وہ بھی سننے میں آیا کوئی 40 لاکھ کے قریب ہے. پاکستانی تو کہتے ہیں کوئی 1 ملین کے قریب ہے وہاں پہ. لیکن ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ سارے میجورٹی بہت ساری اللیگل ہیں. انڈینز بھی اللیگل ہیں. انڈینز زیادہ تر جاتے ہیں میکسیکو سے ڈنکی لگا جاتے ہیں. پاکستانی بھی میکسیکو جاتے ہیں، ڈنکی لگا جاتے ہیں، یا پھر جن کو ویزا مل جاتا ہے آگے جا کے امریکہ میں اللیگل ہو جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ آپ دیکھیں کہ کس قدر بڑا کوآپریشن ہے، ایک بڑا انگیجمنٹ ہے، ان کا ڈائلاگ ہے، ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کا. اور ہمارے لیے وہ چائر لانے، اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں میں سمجھتا. قصور ہمارا ہمیشہ اپنا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے نا کہ امریکہ کو بھائی آپ نے دیکھنا ہے آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں. میں نے زندگی میں ایک چیز ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس دیکھی ہے، یو ہیو ٹو بی ریلیونٹ. You have to create your relevance in the international system. اگر آپ نے ایک بڑی اچھی بک ہے آج کل میں پڑھ رہا ہوں، دس از اباؤٹ انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل ریلیشنس. یہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، فرحان انیق صاحب ہیں، محمد ندیم مرزا صاحب، انہوں نے لکھی ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے پبلش کی ہے، ون آف دا فائنسٹ بک آن انٹرنیشنل ریلیشنس، فائنسٹ لٹریچر. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیونس ان انٹرنیشنل ریلیشنس. بہت ساری ہم تو جسے وہ کہتے ہیں نا گلوبلائزیشن آف ورلڈ پالیٹکس، بڑی کتابیں دیکھی ہیں IR کے اوپر، لیکن یہ ایک تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی پروفیسرز نے لکھی ہے. اور پاکستان کی کانٹیکس میں اکثر ہم جو لٹریچر پڑھتے ہیں وہ لٹریچر ہمیشہ جو ہے نا وہ ویسٹرن لٹریچر ہوتا ہے. تو یہ جو لٹریچر ہے یہ پاکستانی لٹریچر ہے. تو میں جس رات بھی ایک چیپٹر پڑھ رہا تھا تو I was looking کہ بھائی how you are relevant. So India has created its relevance in international system. انڈیا نے انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ریلیونٹ ہوا ہے، کسی نے انڈیا پہ کوئی احسان نہیں کیا ہوا. میں آپ کو یہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، کسی نے انڈیا پہ کوئی احسان نہیں کیا. انڈیا ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس نے اپنا اثر و رسوخ بنایا. دنیا نے انڈیا کو سائڈ لائن کیا ہے لیکن وہ آ گیا سامنے، اس نے کہا نا براو انج نہیں جو تسی سمجھن رہے ہو. ہم اپنی جو ایک گلوبل جو ریلیونس ہے انہوں نے مینیج کی ہے، انہوں نے گلوبل ریلیونس جو ہے اس کو کریٹ کیا ہے.
بہرحال لیٹ سی کیا ہوتا ہے. امریکہ کے صدر کا خط تو آ گیا ہے, شاید کبھی بات بھی ہو جائے گی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی. لیٹ سی کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, لیکن وی نیڈ ٹو ورک ٹو بی ریلیونٹ.